मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इंडिया से किसी ने पूछा है, बीवी जायज़ बातों में नाफरमानी करे तो इसका क्या हुक्म है? सब्र करें, दूसरी शादी करें या तलाक दें? इरशाद साहब कहते हैं, मुल्तान से हैं, कहते हैं मेरे अब्बू ने मेरी बहन की शादी वट्टे सट्टे में कर दी थी। जब वो नाबालिग थी, अब वो बालिग हो गई है और कह रही है कि मैंने उधर शादी नहीं करनी। लड़के वालों से हमने तलाक देने का कहा है लेकिन वो तलाक भी नहीं दे रहा और लड़की बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो क्या अब हम अदालत से खुला ले सकते हैं? लड़के वालों को हमने पैसे की भी ऑफ़र की है लेकिन वो नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि अदालत हमें बुलाएगी तब भी हम नहीं आएंगे। तो क्या अदालत के ज़रिए से हम खुला ले सकते हैं? देखें, अगर नाबालिग बच्ची का निकाह हो गया और इंतज़ार किया कि बालिग होगी तो हम उसकी रुख़्सती करेंगे, ऐसा ही होता है। ज़ाहिर है नाबालिग बच्ची की तो रुख़्सती नहीं की जाती और बच्ची छोटी है तो उसकी शरअन इजाज़त भी नहीं है रुख़्सती करने की। तो फिर बच्ची अगर बालिग होते ही ये कह दे कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, तो अगर वालिद के अलावा किसी ने निकाह कराया हो तो उसको हक़ है। लेकिन अगर वालिद ने कराया तो चूँकि वालिद से बेहतर बेटी के लिए कोई भी नहीं सोच सकता, तो फिर वालिद का किया हुआ निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि बाप ने इस निकाह में वाज़ेह तौर पर बेटी के मफाद को क़ुरबान किया है। जैसे बाज़ लोग अपनी बेटियां बेच देते हैं पैसे लेके, छोटी छोटी बच्चियों का बुढ़ों से निकाह कर देते हैं, तो वो तो निकाह ही शरन का लदम होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें बाप ने बेटी का फ़ायदा नहीं देखा, अपना फ़ायदा देखा है। अगर इस निकाह में बाप ने बेटी ही का फ़ायदा देखा था, वट्टा सट्टा फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, बशर्ते के दोनों तरफ महर हो, दोनों तरफ अलग अलग महर हो। लेकिन अब सोसाइटी में इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन वो यकीनी नुकसानात नहीं हैं। तो बाप ने अगर बेटी का निकाह किया था और बेटी के मफाद को सामने रखकर, उसके फ्यूचर को सामने रखकर फ़ैसला किया था, तो फिर बच्ची के पास ये हक़ नहीं है कि वो इस निकाह को ख़त्म करे। अब अगर वो नहीं शौहर के पास जाना चाहती किसी भी वजह से, वो तो कोई भी खातून कभी भी हो सकता है कि शौहर के पास ना जाना चाहे, हो सकता है वो 5 साल के बाद कहती मैं नहीं रहना चाहती, तो कोई भी खातून, उसके लिए फिर शरीयत ने खुला का रास्ता रखा है। और खुला क्या है, कुरान ने बयान कर दिया सूरह बकरा में। इस पर मेरा पूरा एक बयान भी है, क्लिप है, रिकॉर्ड है, वो आप सुन सकते हैं पूरे दलाइल के साथ, कि अगर मियाँ बीवी नहीं रह सकते, यानी बीवी चाहती है शौहर से अलहदगी, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत भी, तो शौहर को राज़ी किया जाए कि वो महर ले ले या और भी मज़ीद कुछ रकम लेके इसको छोड़ दे। और ये काम शौहर अगर ख़ुद से ना कर रहा हो तो कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के नोटिस को और कोर्ट की बात को शौहर सीरियस लेगा कि भाई वाकई मेरी वाइफ जो है अलहदगी नहीं चाहती है, और कोर्ट से ये तहफ़्फ़ुज़ भी होगा कि जो पैसे मैंने मुतय्यन किए वो मुझे मिल जाएंगे। इसलिए शरीयत ने इसमें कोर्ट में जाने का हुक्म दिया खुला में, वरना खुला खुद से भी हो सकता है, कोर्ट में जाए बगैर। अब आपने कहा कि लड़के से मुतालबा किया, वो 2 बातें कर रहा है। नंबर 1 ये कि मैं खुला नहीं दूंगा, मैं ना महर वापस लूँगा ना मैं खुला दूंगा। नंबर 2, मैं कोर्ट भी नहीं जाऊँगा। तो फिर शरीयत का हुक्म यही है कि लड़की की रुख़्सती कर दी जाए और उसको मोहब्बत से समझाया जाए कि देखो, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और 100% चाहते हैं अपनी दुनिया में पूरी नहीं होती। वैसे भी बच्चियाँ नासमझ होती हैं, ये किसी और के पास जाए, पता नहीं वो क्या क्या करे इसके साथ मामला। बाप 99%, यानी बाप के फ़ैसले में गलती का इम्कान कम है और कम उम्र बच्ची के फ़ैसले में गलती का इम्कान ज़्यादा है। तो इसलिए बाप के फ़ैसले को जब हो चुका है तो अब उसको मान लेना चाहिए। मैं बापों को तरगीब नहीं दे रहा कि नाबालिग बच्ची का निकाह कर दिया करें, ये एक अलग बहस है कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक काम हो गया है, एक तो ना हुआ होता ना तो फिर तो हम मना करते बाप को, भाई क्यों निकाह कर रहे हो आप एक कम उम्र बच्ची का। लेकिन अब ये काम हो गया है तो फिर उसमें देखा जाए कि अगर उस लड़के में कोई बड़ी ख़राबी नहीं है, कोई वाज़ेह ख़राबी नहीं है उसमें, नॉर्मल एक जैसे लड़के होते हैं इसी तरह है, तो फिर बच्ची को मोहब्बत से समझाया जाए कि भाई आप रुख़्सती पे आमादा हो। और अगर उस लड़के में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से बच्ची कह रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उस ख़राबी को लिख के भेजा जाए क्या ख़राबी है। बाज़ ख़राबियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें कोर्ट अगर खुला दे दे तो वो खुला कंसीडर होता है, चाहे शौहर उस पर राज़ी हो या ना हो। तो बेहतर ये है कि उस लड़के के हालात लिख के दारुल उलूम कोरंगी या जामिअतुर रशीद भेज दिए जाएँ, या हमारे पास यहाँ दारुल इफ्ता वल इरशाद मेरे एड्रेस पे भेज दिए जाएँ। मुफ्ती तारिक मसूद, जामे मस्जिद अल फलाहिया, सेक्टर 10 नॉर्थ कराची, इस एड्रेस पे पोस्ट कर दें, और उसमें जो शौहर के पूरे हालात, उसका फ़ोन नंबर, ताकि हम उससे भी तो पूछ सकें ना कि क्रॉस क्वेश्चन करके कि वाकई जो इल्ज़ामात तुम पे लगाए जा रहे हैं तुम में हैं या नहीं है। तो अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि ये लड़का सही नहीं है, लड़की के जोड़ का नहीं है, इसका बेसिक नफ़क़ा अदा नहीं कर रहा, या इसको कुछ वैलिड रीज़न्स होती हैं, तो फिर उसमें हम तरीक़ा बता देंगे भाई किस तरह से कोर्ट में केस फाइल करें, जिस तरह से
کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر بہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی. ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر, تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں. نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے, لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی, تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا, تو اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھائی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی. تو بیسیوں قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچی کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے. اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ, بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں. تو ایسا نکاح تو شریعت میں کل عدم ہوگا, منعقد ہی نہیں ہوگا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں, دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہوں تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے, جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے, جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں. اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ یا برتن دھوئے گی وہ. تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے, کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ, بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں. بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے. تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے. ہاں بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں, گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں, کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے. شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے, وہ نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی, کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا. کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو, تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی. تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے. باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, جائز باتیں ہوتی ہیں, تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں, کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے, اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے ہے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے, تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا. مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے, یہ نہیں کہ روز ہی اٹھ کے جا رہی ہے, کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے, تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے, اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے, قریبی رشتہ داروں سے, بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے. تو اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی, الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو, کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں. ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے, یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے, تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے. بھائی اس کا پیٹ ہے, اس کی چاہت ہے, وہ جو مرضی کھائے. تو خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے, لازم نہیں ہے. لیکن جو جائز باتیں ہیں جن کا گھر داری سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے, گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی, اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے. تو جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے, ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے. باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں. صبر کریں, شادی تو ویسے ہی کر لیں, اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی, وہ تو اللہ نے ویسے ہی ترغیب دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں, حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں, اس کے باوجود بھی کی ہیں. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مثنا و ثلاث و رباع کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو، اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے، کوشش کریں۔ باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں، طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام۔ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان صرف عورت کو نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے سب رشتہ داروں اور محلے والوں سے ملنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، سلام دعا کر لینی چاہیے، اچھے مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، ہیلو ہائے السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، تو وہ دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں، اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی، مسجدیں دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہیں۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں، اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں تو بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں جی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ 2 کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے، اہل حدیث عالم کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں،
تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وک کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ راجستھان انڈیا سے، مفتی صاحب میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے، پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤ زبان اور اس طرح کے، جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا۔ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں۔ باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے یہ، جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، مولی میں اسمیل ہوتی ہے، کچا پیاز اور مولی یہ کھا کے مسجد میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پکی ہوئی مولی ہو کھا سکتے ہیں۔ تعویذ پہن کر میت کے پاس جانا کیسا ہے؟ تعویذ پہننا، پہلے تو یہ پوچھیں، تعویذ پہننا پسندیدہ کام نہیں ہے، مت پہنے۔ باقی میت کے پاس کسی نے تعویذ پہنا ہو تو جا سکتا ہے، نہ اس کے سے میت کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ، پرچی ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ بہرحال جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، کمال توکل یہی ہے کہ یہ چیزوں سے ان چیزوں سے انسان دور رہے، اور اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کمال توکل یہی ہے کہ نہ پہنا جائے تعویذ۔ محمد ایان صاحب، ہمارے چچا مدرسے حفظ کرنے گئے تھے، چچا گئے تھے ماشاءاللہ، 6 پارے حفظ کر کے واپس آ گئے، کیوں بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ ان پر اثرات ہیں، بہت سے مولاناؤں کو بتایا، کوئی کہتا ہے شیطان ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہیں۔ جن مولاناؤں نے بولا نا شیطان ہے، ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کوئی ایسی قسم کی چیز نہ ہو۔ دماغی ڈاکٹر کو کہا تو دکھایا تو اس نے کہا دماغی مرض ہے، اور دوا بھی دے دی، بستر گیلا کر دیتے ہیں، اب شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی شادی کرا دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ شادی کرا دیں، لیکن جو علاج ان کا چل رہا ہے تھوڑے دنوں میں ان کی وائف کا بھی وہی علاج شروع ہو جائے گا، تو بھائی پہلے ان کا دماغ تو سیٹ کرا دو اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی۔ تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دے دیں گے، انشاءاللہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے سیٹنگ پہ آ جائیں گے، جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو، ورنہ اس پہ بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول۔ انس ملک انڈیا سے، کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے، اللہ کے راستے میں ہی ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے، پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہے، ہوگا وہ شیطان کا راستہ۔ تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، بیوی کے بھی حقوق پورے کریں، تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو۔
ایک صدقہ دے دیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں اور فلاں سے بلا ٹل جائے، تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔